जातलां, हदवाने और बौने। सराय आलमगीर और मीरपुर के दरमियान एक जगह जातलां है। इससे कुछ दूर 15-20 कच्चे घरों पे मुश्तमिल एक गांव था। यहाँ मेरी वालदा का रिश्ते में एक भाई बाग अली रहता था, जो एक टांग से महरूम रिटायर्ड फौजी था। इसकी लकड़ी की मसनूई टांग मेरे लिए एक अजूबा थी। मैं जब कभी इस गांव में जाता तो मेरा ज्यादा वक्त कच्चे पक्के फल तोड़ने, खाने और मामू की टांग, जिसे वो कहीं आने जाने में ही इस्तेमाल करता था, से खेलने में गुजरता था। तो मैं बला का चटोरा, नदीदा, पेटू और चोर। हर वक्त मुंह चलता रहता और दिमाग इस सोच में रहता कि कोई खाने पीने की चीज किसी तरह किससे उड़ाई जा सकती है। मामू एक शाम दो मोटे मोटे तरबूज लाए और इन्हें एक बोरी में डालकर सेहन की खुई में लटका दिया कि ठंडे हो जाएं तो सुबह खाएंगे। मगर मुझ बेसब्रे को सब्र कहाँ। देहातों गांव में लोग रात को जल्द सो जाते हैं। घर वाले सब बरामदे में सोए पड़े थे। ऊपर खुदा और नीचे गांव का चौकीदार, कुत्ते या मैं बदनीता जाग रहा था। प्रोग्राम ये था कि खुई से रस्सी खींचकर हदवाने ऊपर निकाल लूंगा। खूब जी भर कर खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। चोर सांप को हर रुकावट रास्ता दे देती है। खराटों की जलतरंग से सरफे नजर करता हुआ मैं अल्लाह का नाम लेता हुआ उठा और दबे पांव खुई की मुंडेर पे पहुंच गया। खुई का घेर छोटा होता है, जबकि कुएं वगैरह बड़े होते हैं। खुइयां अक्सर घर के सहन के कोने में होती हैं। मुंह खुला या फिर अक्सर आधे मुंह पे फट्टे डाल देते हैं। कहीं कहीं खुइयों पे दस्ती पंप भी लगे होते हैं, वरना छोटी चरखी या फिर रस्सा, बोका या डोल वगैरह। बाज खुइयों में पानी दो चार गाम ही होता है और कुछ ऐसी गहरी कि तह में पानी चमकता हुआ तारा लगे। ये तंग घेरे वाली खुई भी ऐसी गहरी थी कि इसके रस्से से दो हाथी घेरे में ले लो। रस्से का सिरा बाहर किनारे पे खड़े शहतूत से बंधा हुआ था। जाहिर है कि रस्से के दूसरे सिरे पे सब्ज़ो सर्द, शीरीं रसीले तरबूज थे, जिनकी सुर्ख सुर्ख फांकों के तसव्वुर ने मेरी सांसों में मीठी मीठी सी महक भर दी हुई थी। मैंने पक्का हाथ डालकर रस्से के बोझ का अंदाजा उठाया। मालूम हुआ कि बोझ मेरे जाती वजन से भी कुछ सवा है। चींटी भी अपने जाती वजन से 10-12 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। जबकि चोर अपने घर के लिए गंदम की 20 सेर पिसाई उठा ले तो गर्दन तिड़कने लगती है। मगर सुरते का 5 मन वजन उठाकर 5 कोस तक खरामा खरामा पहुंच जाता है। मैंने ऐसी ही दो चार मिसालें जहन में रखते हुए टांग मुंडेर की ईंटों पे जमाई, जोर लगाया, मगर खुई से पानी की आवाज, रंचों के अलावा और कुछ बरामद न हुआ। तरबूज, भीगी भारी बोरी और फरलांग भर लंबे रस्से का वजन। जब मुझे ये काम इस तरह होते हुए नजर न आया, तो आखिरी कोशिश के तौर पे मैं मंडेर पे खड़ा हो गया। घर वालों को भी मैंने ऐसे ही रस्सा खींचते देखा था। या अली मदद का नारा जेरे लब लगाकर रस्सा खींचा। वजन बहुत ज्यादा था, मगर मैंने सांस रोक कर उठा लिया। अब जो सांस छोड़ते हुए रस्से पे हाथ डालने के लिए जरा सा झुका, तो पाँव ने मुंडेर छोड़ दी। चांदनी रात थी और चांद भी जैसे खुई के ऐन दहाने पे धरना दिए हुए था। किसी लंबे से सांप की मानिंद लहराता बल खाता हुआ रस्सा, हाथ बाजू खुले, टांगें फैली हुई, आंखों के सामने सात आसमानों की गर्दिश। मैं बेवजन सा किसी ब्लैक होल में गिरता चला गया। हमारे एक रिश्ते के बहनोई पैराशूट रेजिमेंट में थे। लंबे तड़ंगे कड़ियल जवान। वो हमें अपनी ट्रेनिंग के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें बताया करते। मैं खुसूसी तौर पे बड़ी दिलचस्पी लिया करता था और सवाल पूछ पूछ कर इन्हें दिक्क करता रहता। एक सवाल को मैं बार बार पूछता। वो ये था कि जब आप छलांग लगाने के लिए जहाज के दरवाजे पे खड़े होते हैं और नीचे एक दुनिया आपको निगलने के लिए बेताब दिखाई देती है, तो आपकी ज़हनी आसाबी कैफियत क्या होती है? और फिर जब आप छलांग लगाकर खुली फिजा में होते हैं और पैराशूट भी अभी खुलने नहीं पाते, तो यहाँ बेवजनी की हालत में क्या महसूस करते हैं? वो जो भी जवाब देते, मैं बहरहाल इससे मुतमिन ना होता। फिर अलहदगी में बैठकर या रात सोने से कब्ल चारपाई पर पड़े पड़े तसव्वुर में खुद को जहाज पे सवार कराता, दरवाजे में खड़ा होकर नीचे देखता, फिर छलांग लगाता और फिजा में तैरने लगता। हर लम्हा, हर मंजर, हर कैफियत मेरे सामने होती, यहाँ तक कि मेरी सांस चढ़ी होती,
منہ سے عجیب عجیب آوازیں برآمد ہوتی۔ ویسے بھی میری مشق تھی کہ میں خود کو ہپناٹائز کر لیا کرتا تھا۔ کسی بھی دیدہ اندیدہ کیف و حال کو خود پہ طاری کرنا چندہ دشوار نہ تھا۔ کنویں میں گرنے والی کیفیت پہ میں نے راستے میں ہی قابو پا لیا تھا۔ تہ تک پہنچنے میں چند سیکنڈ ہی لگے ہوں گے، مگر یہ چند سیکنڈ بھی دوسرے نظام میں داخل ہوتے ہی کئی برسوں پہ محیط ہو گئے تھے۔ کنواں اندھا اور بانجھ ہو تو اور بات ہے، رواں اور آباد کنویں میں اگر کوئی جاندار گر جائے تو اکثر اس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ کنویں کا پانی اسے ماں کی گود کی طرح بھر لیتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ پانی عموماً گہرا نہیں ہوتا، تہ میں نرم نرم ریت ہوتی ہے، یا پھر کنویں میں اوپر کی ہوا کا دباؤ بتدریج کم سے کم ہوتا جاتا ہے، جبکہ کنواں خود بھی سانس لیتا ہے۔ جوں جوں گرنے والا نیچے گرتا جاتا ہے وہ بے وزن ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آرام سے نیچے تہہ پہ پڑ جاتا ہے، جیسے کوئی پہلی منزل سے نیچے گدیلے پہ چھلانگ لگا دے۔ میں دائیں پہلو کے بل پڑا تھا۔ میرے نیچے ابھرے ہوئے گدیلے تھے، یعنی بوری میں بھرے ہوئے تربوز جو میرے وزن سے پچک گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ہلکی سی بھی ضد پہنچنے نہیں دی تھی، اور ٹھنڈے پانی نے بھی مجھے اپنی گود میں بھر لیا تھا۔ میں کوہنیاں ٹکا کر اٹھا اور گھوڑے پہ سواری کی طرح بوری پہ بیٹھ گیا۔ گھپ اندھیرے میں اوپر نگاہ کی تو کھوئی کے عین ماتھے پہ چاند جھومر بنا چمک رہا تھا۔ مخلوق میں جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ تعالی سبحانہ کا نور موجود ہے، اسی لیے وہ اپنی حد حدود اور نظام و قیام میں قائم ہے۔ اپنے وقت پہ جب بھی یہ نور علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر باقی بوسیدگی اور عفونت رہ جاتی ہے۔ اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ سب نور الہی ہی تو ہے جو مختلف اشکال و حیت، رنگ و بو، لطف و لذائذ، حرکات و سکنات اور صفات و برکات کی صورت میں ہمیں محیط کیے ہوئے ہے۔ میں ایک عرصہ تک اس نور والے فلسفہ پہ مغز کھپائی کرتا رہا۔ بالآخر جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق حاصل ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ نور کیا ہے اور کن کن معانی اور استعارات میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے بابا جی رحمت اللہ علیہ دعا کرتے وقت ہمیشہ اختصار و آہستگی اختیار فرماتے۔ زیر لب کچھ کہتے پڑھتے، وہ بھی لب مبارک کی جنبش سے پتہ چلتا تھا۔ خوش قسمتی کہ چند ایک بار مجھے ان کے دعائی الفاظ سماعت کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ یہی مواقع تھے کہ میں لفظ نور کی معنوی بصیرت سے فیض یاب ہوا۔ آپ بابا جی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ لفظ نور کو ہر دعا اور التجا کا نمایاں حصہ بناتے تھے۔ مثلاً اے باری تعالی ہمیں نور بصیرت عطا فرما، نور یقین، نور ایمان، نور علم، نور توحید، نور بندگی اور نور استقامت، نور رزق، نور صبر، نور صحت، نور اولاد عطا فرما۔ بات کھلی کہ ہر مادے، ارادے، استفادے کا اصل ماخذ تو نور الہی ہے۔ اگر محض یہ کہا جائے کہ ہمیں بے حساب رزق عطا فرما، رزق تو آ گیا، اگر برکت نہ ہوئی تو کیا فائدہ؟ اولاد مل گئی لیکن اس میں صالحیت نہ آئی تو کس کام کی؟ بابا جی نے فرمایا نور اجالے میں ہی نہیں تاریکی میں بھی ہوتا ہے، پھولوں کے علاوہ کانٹوں میں بھی ہوتا ہے، محض تعمیر میں ہی نہیں تخریب میں بھی پایا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جسے تم شر سمجھتے ہو تمہیں کیا خبر کہ اس میں خیر کہاں چھپی ہوئی ہے، اور جسے تم خیر گردانتے ہو اس میں شر کہاں پوشیدہ ہے۔ بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ اپنی دعاؤں میں خیر اور سلامتی کے طلبگار رہتے۔ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا دعا مانگنے کا حکم ہے، خوب گڑ گڑا کر دل کی گہرائیوں سے دعا مانگا کرو، اپنے لیے نور عمل مانگا کرو مگر سلامتی کے ساتھ، صحت، دولت، علم، اولاد، عاقبت مانگو تو ساتھ سلامتی بھی چاہو۔ بات کھوئی کی ہو رہی تھی، آدھی رات خدا کی خدائی سوئی پڑی ہے، چاندنی راتیں دیہاتوں پہ کمی کی بیٹی پہ جوانی کی طرح اترتی ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہی نہائی دھوئی ہوئی رات تھی، جھینگروں نے اپنی راگ داری چھیڑی ہوئی تھی۔ میں کمر تک کھوئی کے پانی میں ڈوبا تربوزوں کی بوری پہ بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ بقیہ رات اس اندھیرے سے کنویں میں کیسے کٹے گی، جہاں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے اور نہ کچھ آگے پیچھے دکھائی دے۔ پھر خدا جانے کیا ہوا کہ ارد گرد کچھ کچھ نظر آنے لگا،
یا یہ کہ اندھیرے سے آنکھیں آشنا ہو گئی تھیں، یا شاید چاند میری بے بسی دیکھ کر نیچے اتر آیا تھا۔ گھنٹہ بھر کی مت ماری کے بعد طبیعت کچھ ٹک سی گئی تھی اور اندھیرے کا احساس بھی جاتا رہا۔ اب میں آہستہ سے بوری پہ سے اترا اور احتیاط سے پاؤں جما کر تہ میں بنے ہوئے کھوئی کے چک کا جائزہ لینے لگا کہ جدھر سے پانی رس رس کر جمع ہوتا ہے۔ کائی جمی چکنی اینٹوں پہ پاؤں جماتا ہوا میں کھوئی کی گول دیوار کے ساتھ چلنے لگا۔ اچانک میرے پاؤں کسی گہرے گڑھے میں اتر گئے اور میں غب سے اس میں جا گرا۔ چک کے نیچے میں سرتا پا ڈوب گیا۔ ڈوبتا ہوا جاندار ڈوبتے سمے بری طرح ہاتھ پاؤں چلاتا ہے کہ تنکا ہی آسرے کو مل جائے۔ میری بھی یہی حالت تھی۔ مان میرا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا جو لکڑی جیسی تھی۔ اسے پکڑ کر جو جھٹکا لیا تو میں پانی سے باہر ابھر آیا، مگر یہ کھوئی نہیں تھی اور نہ وہ دیواریں، تربوزوں کی بوری اور اوپر چمکتا ہوا چاند۔ الہی، یہ میں کہاں نکل آیا؟ ایک عجیب سی مہک اور سراسیمگی نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جدھر میں گرا تھا۔ پاؤں ہاتھوں سے ادھر ادھر ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ جگہ فراخ ہے اور زمین سخت۔ کھسکتے کھسکتے میں قدم بڑھا آگے ہو لیا۔ یہاں قدرے خنکی، سیلن اور پھسلن بھی تھی۔ ایک پتھریلے ابھار پہ اکڑوں بیٹھا سوچ رہا تھا، یہ تربوزوں کا لالچ تو بہت مہنگا پڑا۔ جب ظاہری طور پہ کچھ دکھائی اور سجھائی نہ دے تو پھر باطن روشن ہو جاتا ہے۔ جیسے کاروبار میں مندہ پڑ جائے تو انسان اندر کی جمع پونجی صرفے میں لاتا ہے۔ میں بھی اپنی خاطر جمع کرتے ہوئے نچنت ہو کے بیٹھ گیا کہ جو ہو سو ہو، دیکھا جائے گا۔ آنکھیں ڈھیلی چھوڑے، تھوڑی سینے پہ ٹکائے، چند ہی لمحے بیتے ہوں گے کہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ سی سنائی دی، جو ابھرتے ابھرتے نیم انسانی آوازوں میں تبدیل ہو گئی۔ پھر مجھے ایسے لگا کہ میرے ارد گرد جیسے سینکڑوں کی تعداد میں چوہے جمع ہو چکے ہیں۔ میں چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دو چار بار میرے پاؤں بھی مس ہوئے، جیسے کوئی مجھے چھو رہا ہے۔ نیم اندھیرے میں نے بتیرا اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ چوہے ہیں یا کچوپر یا کوئی کرلے، بینڈے وغیرہ۔ اب محسوس ہوا یہ چوہے، کرلے یا جو بھی ہیں میرے دونوں پاؤں پہ چڑھ گئے ہیں اور میری شلوار کے گیلے پونچوں سے لٹک رہے ہیں۔ اب مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، یکدم نیچے لپک کر ایک چوہے کو پکڑ لیا۔ نیم اندھیرے میں آنکھوں کے قریب لا کر دیکھا تو چوہا نہیں، بونا تھا، یعنی بونیرا، جو بالکل چوہے کے کاٹ کا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں میں جکڑا ہوا اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے نیم ملجگے میں ایک بونا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہت بعد مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ ہر آنکھ کے نصیب میں اصلی بونا دیکھنا نہیں ہوتا۔ جو آنکھ بونا دیکھ لیتی ہے وہ زمین کے پوشیدہ اثرات بھی دیکھنے کی اہل ہو سکتی ہے، کیونکہ بونے ایسی مخلوق ہیں جو زیر زمین دنیاؤں کے امین مکین ہیں۔ قیمتی معدنیات، ثقیل و سیال دولتوں کے ماخذ، بیش قیمت نباتات و جمادات، آب شیریں کے چشمے وغیرہ ان کے تصرف میں ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ بونا بری طرح میرے پنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے میرے انگوٹھے کی جڑ میں تابڑ توڑ مکے برسانے شروع کر دیے۔ شاید وہ میری توجہ اپنی جانب مبذول کرانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے قریب لا کر اس کے خد و خال کو غور سے دیکھنا چاہا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی واضح طور پر دکھائی نہ دیا۔ اس کی کل بلاہٹ دیکھ کر میں نے نیچے جھکتے ہوئے اسے اپنے پاؤں کے پاس چھوڑ دیا۔ یہی مجھے معلوم ہوا کہ بونوں کا ایک اژدہام میرے گرد جمع ہے اور ان کے شور و غوغ میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی اسی شج و پنج میں تھا کہ اچانک میرے پاؤں اور ٹخنوں ٹانگوں پہ جیسے انہوں نے یلغار کر دی ہو۔ اگلے چند لمحوں میں بہت سی بڑی بڑی سوئیاں میرے پاؤں، انگلیوں، ٹانگوں میں پیوست ہو چکی تھی۔ پاؤں، ٹانگیں ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے کچھ خاص تکلیف تو نہ ہوئی، لیکن ان کے خطرناک ارادوں کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ہاتھی چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، چیونٹیاں چاہیں تو اس کی چٹنی بنا سکتی ہیں۔ چڑیاں چیتے کو لوہے کے چنے چبوا سکتی ہیں۔ یہ تو بونے تھے جو شاید اس غلط فہمی میں مجھ پر حملہ کر بیٹھے کہ میں نے ان کے بونے کو پکڑ لیا ہے، جبکہ اسے چھوڑ بھی دیا گیا، لیکن غم و غصہ کی لہر رک نہ سکی تھی۔ اب مجھے اپنی جان کی فکر ہوئی۔ فی الفور جیسے میرے عقل کی کوئی کھڑکی کھلی، میں نے کسی انجام کی پرواہ کیے بغیر
جھکائی لے کر پانی میں الٹ بازی لگا دی۔ میرے ساتھ کئی ایک بونے جو میری ٹانگوں کے ساتھ برسرے پیکار تھے پانی میں لڑک گئے۔ پانی خاصا گہرا تھا، لیکن میں نے اپنا حساب لگا لیا تھا کہ یہ جگہ کھوئی کے نیچے سے نیچے بائیں جانب ہے۔ یہاں زمینی کٹاؤ سے قدرتی کھو سی بنی ہوئی ہے اور یہاں بونوں کے مسکن ہیں۔ بونے ہمیشہ باولیوں، کنووں، دریاؤں، نہروں کے بے آباد کناروں پہ اپنی بستیاں بساتے ہیں۔ اپنے اندازے سے میں نے ذرا دائیں جانب ہو کر پانی سے جو سر باہر نکالا تو وہی تربوزوں والی کھوئی تھی، اور اس سے مجھے باہر نکالنے کی رواداد۔ اور پھر میرے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا بیان کچھ ایسا پسندیدہ اور خوش انجام نہیں جسے احاطۂ تحریر میں لایا جا سکے، کیونکہ ہر فرد کو کامل یقین تھا کہ میں تربوزوں کے لالچ میں کھوئی میں پھلانگا تھا۔ باقی رہے بونے، تو اس قصہ کو ہرزہ سرائی کہہ کر میرے منہ پر مار دیا گیا۔ ثبوت کے طور پہ میں نے پاؤں ٹانگوں پہ بونوں کے حملے کے نشانات تک دکھائے۔ جواب میں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے کہ یہ تو یہاں کے مچھروں کی کارستانی ہے۔ میرے بارے میں ان سب کی واثق رائے تھی کہ میں ایسے دل نشین من گھڑت قصے ڈرامے جوڑنے توڑنے میں استادوں کا استاد ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوسری بار 7 برس بعد میرا پھر بونوں سے واسطہ پڑا تھا۔